अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइज़ अब्दुल नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग मेरे कातिल मेरे हमनवा की चौथी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो अपनी मौजूदगी का इजहार लाजमी किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और ये बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज हम चौथी किस्त के साथ हाज़िर हुए हैं, तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। मेरे कातिल मेरे हमनवा बाय फ़ायज़ा बतूल। चौथी किस्त। एक भागी हुई लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूँगा। गुस्से की शिद्दत से उसका वजूद पूरा पूरा लर्ज़ रहा था। चारपाई के पास पड़े मूड़े को ठोकर से गिराते वो गुस्से से बोला था। चेहरा तमतमा रहा था, सांसों की रवानी तेज थी। तेरे बहन के मुस्तकबिल का सवाल है मोहसिन, जोश से नहीं होश से काम लो। चार पाई पर टांगे लटकाए बैठी बख्त बीबी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर नापसंदीदगी लिए अपने गुस्से के तेज बेटे को समझा रही थी, जो कच्चे मकान में इधर से उधर टहल रहा था। बहन का मुस्तकबिल संवारने के चक्कर में मैं उस भागी हुई को अपने गले का तोक नहीं बना सकता अम्मा। तुम जानती भी हो गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वही लोग जो आज मुझे इज्जत देते नहीं थकते कल को थोकेंगे मुझ पर। फिर भी तुम और अब्बा चाहते हो मैं उससे शादी कर लूं। मोहसिन अपनी सांवली रंगत में उभरे पुरकशिश नकोश में हैरानगी समेत बरहमी सजाए माँ से सवाल कर रहा था, जो कानों में पहनी सोने की बालियों को घुमा रही थी। जहन बहुत कुछ ताने बाने बुन रहा था। मेरी बात सुन मोहसिन, वो गांव के चौधरी की बेटी है और हम दिहाड़ीदार मजदूर कम्मे कमीन लोग। भला हमारी औकात थी उस लड़की के भागने के बाद भी उसके रिश्ते के बारे में सोचना। मैं और तेरे अब्बा तो ये ख्याल भी ना रखते अगर चौधरी खुद तेरे अब्बा से बात ना करता। अम्मा ने मोहसिन को अपने पास बिठाकर समझाना चाहा था। अम्मा देख मोहसिन, क्या तू नहीं चाहता तेरी घर बैठी बहन का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो और दूसरे लोगों की तरह हम भी उसे ऐसा जहेज दें कि दुनिया उसकी उम्र को नहीं बल्कि जहेज को देखती रह जाए। अगर चौधरी की बेटी से तेरा रिश्ता हो गया ना तो पुत्र हमारे नसीब जाग जाएंगे। मोहसिन के इनकार पर वो अब खुफगी और गुस्से से बोल रही थी। मोहसिन ने लब भींचे। दिल धड़कते हुए साकत सा था दिल धड़कते हुए भी साकत सा था। अम्मा, अगर बाजी का रिश्ता हो गया तो उनके नसीब का भी मालिक देगा, लेकिन चौधरी साहब की बेटी को मोहरा बनाकर हम लोग बाजी के नसीब का नहीं छीन सकते। मोहसिन पढ़ा लिखा मैच्योर बंदा था, लेकिन अम्मा गांव की रहने वाली औरत थी जो किसी के नसीब को किसी से मिला देती थी। मैं कुछ नहीं जानती मोहसिन, तुझे इतना पढ़ा लिखा कर भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। बड़ा बाहर जाकर बैठ गया है, उसका कुछ फायदा न हुआ। और तुझे पढ़ाया लिखाया इसी दिन के लिए पैदा किया था कि तू घर आई रोजी को लात मार कर बाहर फेंक दे। बख्त बीबी होंठों पर दुपट्टा रखे मसनूई रोने लगी थी। मोहसिन ने माँ के हाथ थाम लिए। अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो लड़की है लेकिन ऐब वाली है। मैं अगर उससे जुड़ा तो इस माशरे ने हमें जीने नहीं देना। मोहसिन का लहजा मिन्नती था। अम्मा ने रोने का शुक्ल बंद किया और मोहसिन के हाथों से हाथ निकाले। इतनी तलह गुफ्तगू बस हया को उस खुद गर्जी से बचाने के लिए थी। एक भागने के अलावा उस पर कोई दाग नहीं। पढ़ी लिखी है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, सुना था डॉक्टर बन रही थी। वहीं पर ही अम्मा, यही बहुत बड़ा ऐब है जो सब खामियों पर भारी है। मुझे मजबूर ना करें अम्मा, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं। दिल तो चाह रहा था जमाने की धूप से अपनी छाँव में कर ले, लेकिन वो मजबूर था। मोहसिन बाकायदा अम्मा के सामने हाथ जोड़कर कमरे से बाहर निकलता बना, लेकिन अपनी पीछे अम्मा की आवाज़ उसे बखूबी सुनाई दी थी कि जो कह रही थी कि मुझे वो चौधरी की भागी हुई लड़की भी कबूल है, बस मुझे मेरी बेटी के नसीब बदलने हैं। अम्मा की आवाज़ पर वो आंखें भींच गया था कि कच्चे मकान से निकला तो दो बच्चे तेजी से उसकी टांगों से चिपके, जिनमें से एक फहद और दूसरा आहत था। मोहसिन ने उन दोनों के सर पर हाथ रखकर बालों को सहलाया और उन्हें साइड पर करता आगे बढ़ा। फहद और आहत तीन कच्चे कमरों के छांव में चार पाई रखे अपनी माँ के पास भाग गए, जो मोहसिन की भाभी थी। क्या हुआ मोहसिन, परेशान हो? बाजी साइमा की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, जो दुपट्टा कसकर सर पर टकाए हाथ में झाड़ू पकड़े कच्चे सेहन को साफ कर रही थी। नहीं बाजी, ठीक हूँ, मोहसिन ने मुस्कुराकर कहा और अपनी बाजी के सामने चेहरे पर रोनमा होती झुर्रियों को देखा, जो अब वाजिया नजर आने लगी थी। मोहसिन ने गहरा सांस लिया। बाजी साइमा गुमगू सी कैफियत में सर हिलाए फिर से झाड़ू देने लगी।
زمین پر پانی پھینکنے کی وجہ سے مٹی ہوا میں رچ نہیں رہی تھی، لیکن محسن کو اپنے ارد گرد گرد و غبار محسوس ہو رہا تھا، جس میں اس کے کندھوں پر پڑی بہن کی شادی کا بوجھ، گھر کی ذمہ داریوں اور اپنی عزت نفس کو مجروح کرتی بات شکستگی پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ خود غرض نہیں تھا، لیکن بن رہا تھا۔ وہ مجبور ہو چکا تھا۔ پانی خشک ہو جانے کے باعث اڑتی گرد نے اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ خود غرض ثابت ہونے والا تھا۔ خود کی خود غرضی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلا تو کچی بیٹھک کے سامنے بنے کچے چبوترے پر چارپائی بچھائے محسن کے ابا حقہ پینے میں مصروف تھے۔ جب محسن کو دیکھ اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، محسن آہستہ روی سے چلتا ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے اپنی ٹانگیں کٹھی کی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ معذرت گائز، اوپر نیچے ہو جاتا ہے یہ۔ کیسا ہے جوان شیر پتر؟ ڈھلکے کندھوں کو دیکھتے وہ اپنے باروب بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کے کندھے علم کے نور سے تنے رہتے تھے۔ ٹھیک ہوں، محسن مدھم سی آواز پر سفید داڑھی والے صادق ابا جی نے حقے کا کش لے کر اسے دیکھا تھا۔ محسن کے چہرے پر چھائی پریشانی اور الجھن کو دیکھتے وہ لفظوں کو ترتیب دینے لگے۔ تیری ماں نے تجھ سے بات کی؟ پھر سے حقے کا کش لیتے ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم اور بڑا عام سا تھا۔ محسن نے ان کے چہرے کے سم دیکھا، جو اب سرسوں کے بعد سوال کے بعد لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانتا ابا جی۔ محسن کی حالت اس وقت قابل رحم تھی۔ دل نہیں مانتا یا اونچے شملے کو نیچ راہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ ابا جی کے سوال پر محسن نے پھر سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ابا جی، قابل رحم سمجھ کر اگر میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر بھی لوں تو بھی میرا دل نہیں مانتا کہ ایک پتر کسی کی عزت پر نیچ لفظ نہیں بولتے۔ کیا معلوم حقیقت کچھ اور ہو؟ کیا پتہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہو وہ محض فسانہ ہو؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ ابا جی نے پھر سے حقیقت کش لیا۔ گڑ گڑاہٹ فضا میں گونجی تھی۔ حقیقت ہو یا محض الزام، مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ محسن اپنی بات پر بضد تھا۔ پتر، تو جانتا ہے وہ بچی میرے سے قرآن مجید کی تعلیم لیتی رہی ہے۔ وہ بچی بہت نیک ہے، صالحہ ہے، باوقار ہے۔ پھر تیرے روحانی باپ استاد کی بیٹی اور عزت ہے۔ کیا چودھری کے احسانات بھول گئے ہیں؟ تجھے پڑھنے لکھنے میں کتنی مدد کی تھی اس نے۔ آج تو استاد کے رتبے پر فائز ہے تو صرف چودھری کی وجہ سے۔ ابا جی کا لب و لہجہ نرم تھا، جو کہ ان کا خاصہ تھا، نہ جتاتا ہوا نہ بتاتا ہوا، صرف سمجھاتا ہوا تھا۔ تو ابا جی ان احسانات کا صلہ چودھری صاحب اس طرح مانگیں گے؟ محسن کو ان کی بات پر غصہ آ گیا۔ وہ چودھری صاحب کو کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلے؟ احسانات کا صلہ مانگتے ہوئے مکمل زندگی کی بنائی عزت کو پامال کرنے کے بعد ان کے احسانات کا صلہ اتارے گا محسن؟ نہیں، کبھی نہیں۔ محسن کے جواب پر ابا جی نے اسے دیکھ کر حقے کا کش لیا، سفید داڑھی پر جھریوں زدہ ہاتھ پھیر کر اسے سہلایا۔ وہ سوہنا رب ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے محسن، اس کا نعمتیں اتارنا ہم پر احسان عظیم ہے۔ ان نعمتوں کی فراوانی کے بدلے میں وہ ہم سے محض عبادت مانگتا ہے۔ تو کیا وہ رب بھی احسانات کا صلہ چاہتا ہے؟ ابا جی کی بات پر محسن نے متحیر نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا۔ اس رب کی نعمتوں رحمتوں کی کوئی حدود کی حد نہیں ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری محض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے ادا کریں تو یہ سب کافی نہیں، بلکہ حقوق العباد میں اس کے بندوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ ابا جی نے بات کہہ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں ہموار تاثر چھائے ہوئے تھے۔ میں اس دوگلے معاشرے کا ذہنی بیمار اور مجبور مرد ہوں ابا جی، جسے محض خود کی ذات ہی بے عیب دکھائی دیتی ہے۔ محسن سر تھام گیا تھا۔ ابا جی اس کی بات پر مسکرائے۔ اپنی میں کو مار دو پتر، زندگی ہمیشہ کامیاب گزرے گی۔ ابا جی نے حقے کا کش لے کر کہا۔ محسن خاموش رہا۔ اسے خاموش رہنا مناسب لگا۔ بحث کبھی جیتنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بحث سے بہترین سیکھنے کے لیے ہار جانا چاہیے۔ تو میں چودھری کو ہاں کہہ دوں؟ ابا جی کے پوچھنے پر وہ چارپائی سے اٹھا۔ کہہ دے۔ چبوترے سے اتر کر وہ کچی سڑک پر چلنے لگا، جو 5 منٹ چلنے کے بعد گاؤں کی حدود میں داخل کرنے والی تھی۔
محسن نے پلٹ کر ابا جی کی طرف دیکھا جو لہلہاتے کھیتوں میں بنے واحد گھر کی کچی بیٹھک کے سامنے چارپائی پر بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ محسن کے دیکھنے پر مدھم سا مسکرا دیے۔ مسکرانے سے جھریوں زدہ چہرے پر لکیریں گہری ہوئی تھی۔ وہ چلتا جا رہا تھا، سرسبز لہراتے کھیتوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ غروب کے باعث ڈوبتے سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی تھی۔ سڑک کے ساتھ چلتے پانی کی کھالے میں سورج کی کرنیں اپنے خوبصورت عکس کو دیکھ رہی تھیں، اور وہ بھی تو ماضی کے کچھ واقعات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سورج کی کرنیں اسے حقیقت کو تلاش کرنے میں مدد دے رہی تھیں۔ اس کا نکاح کے بعد زندگی لوگوں کے طنز و نشتر اس کی نسل کو تباہ کر دیں گے۔ میری مدد کر خدایا۔ ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر وہ مسجد کی جانب قدم بڑھا گیا۔ میں اسے اپنانا چاہتا ہوں اللہ، میں نے تجھ سے مانگا تھا لیکن اس طرح نہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، پھر اس ضلالت کے بعد اسے میرے بخت کا ستارہ کیوں بنا دیا؟ بے شک عزت اور ذلت تو ہی دیتا ہے، لیکن خدایا عورت کے کردار کی باحیا چادر پر الزام بھی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یا خدا میری مدد فرما۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا وہ اندر ہی اندر گھٹ کر سانس لے رہا تھا، اپنے مالک کی کن کے انتظار میں تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 5 منٹ کے راستے کو آدھے گھنٹے کی کٹر مسافت سے طے کردہ چودھری کے گھر کے سامنے سے گزرتا بالآخر مسجد میں داخل ہو چکا تھا، جہاں مغرب کی نماز ادا کرنے کی اور جانے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا جب چودھری کا پیغام لیے ایک لڑکا مسجد میں داخل ہوتا اسے اپنے ساتھ چودھری کی اسی بیٹھک میں لے کر جا بیٹھا تھا۔ ہاتھوں کو مسلتے وہ بیٹھوں کو سرسری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی کی تباہی کی داستان اسی بیٹھک کے دروازے سے شروع ہو رہی تھی۔ اس بات کو 1 ماہ گزر چکا تھا اور یہ قصہ عام ہر چھوٹے بڑے بوڑھے کی زبان پر اب بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ نہ جانے چودھری صاحب نے اسے کیوں بلایا تھا؟ انہی سوچوں میں وہ غلطہ تھا جب چودھری گھر سے منسلک دروازہ کھولتے بیٹھک میں داخل ہوا۔ محسن نے دیکھا وہ سرمئی رنگ کے سلوٹوں والے کپڑوں میں ملبوس تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرے پر شرمندگی و اضطراب تھا۔ محسن نے پہلی بار انہیں یوں شکستہ دیکھا تھا۔ گھر کی بیٹی عزت کو داغدار کرے تو باپ کے کندھوں پر ذلالت کا بوجھ اسے شکستہ کر دیتا ہے۔ محسن نے سلام کرنا چاہا اور وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ گئے تھے۔ میری بیٹی کو سنبھالو محسن۔ چودھری کے ہاتھ جوڑ کر کہنے پر وہ متحیر نظروں اور ساکت وجود کے سنگ لب بام کیے بس انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ میری لٹی عزت کو بچا لو۔ چودھری کی آنکھوں سے جاری آنسو اسے کس اذیت میں دھکیل رہے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ اس محنتی شخص سے اس نے محنت و مزدوری کے گن سیکھے تھے۔ یہ شخص جو آج اس کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے تھا، جس نے کبھی اپنے در پر آئے سائل کو خالی نہیں موڑا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ کہ آج وہ مانگ رہا تھا اور محسن کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ منتشر وجود اور معذرت ہاتھوں سے اس نے چودھری کے ہاتھ تھام کر ان پر بوسہ دیا تھا، ان کی ذات کے بکھرے موتیوں کو اپنے ساتھ کا مان بخش کر اس معاشرے میں عزت دلاؤں گا استاد محترم، محسن صادق کا وعدہ ہے۔ ان کے ہاتھوں پر دباؤ بڑھا کر کہتا وہ ان کے بے چین دل کو قرار بخش گیا تھا۔ دل یکلخت سکون کا گوشوارہ محسوس ہوا تھا۔ محض 1 ہفتے میں جمعے کی شب مغرب کی نماز کے بعد محسن کی زندگی میں وہ جو کوئی بھی تھی شامل ہو چکی تھی۔ اپنی داغدار دلہن کو گھر چھوڑ کر وہ نماز عشاء کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد پیدل گھر واپس آ رہا تھا جب گھروں کے دروازے کھلتے اور بند ہو رہے تھے۔ ان سب کا مقصد وہ لڑکا دیکھنا تھا جس سے چودھری کی بھاگی ہوئی بیٹی کو بیاہا گیا تھا۔ سفید سوٹ پہنے وہ سانولی رنگت میں سرخیاں لیے گاؤں کے آخر میں پہنچا جب کچھ لڑکوں نے اسے راستے میں روک لیا۔ استاد صاحب بہت چنگا کام کیتا ہے۔ چودھری کی لٹی ہوئی عزت کو سنبھال لیا۔ ایک دھان پان سے لڑکے نے محسن سے مصافحہ کرتے چنگاری چھوڑی تھی۔ اس کی بات پر ہتک سے محسن کا رنگ گہرا ہوا تھا۔ باقی 3 سے 4 لڑکے ہنسنے لگ گئے تھے، لیکن محسن کے غصے پر ضبط دے کر خاموش ہو گئے۔ بہت مبارک ہو لالا محسن، رب آپ کو حوصلہ دے، ایک اور لڑکے نے اس کی کمر کو تھپک کر کہا، جیسے وہ اس کے نکاح کی مبارکباد نہیں بلکہ کسی مرگ کا افسوس کر رہا ہو۔ محسن اس کا ہاتھ جھٹک کر تیز قدموں سے کچی سڑک پر چلنے لگا۔ اپنی پشت پر اسے ہنسنے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر کی پھولتی نسیں اسے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اماں صحن میں چارپائی بچھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابھی ایک جانب بنے چھپڑ میں چولہے پر چائے کی پتیلی رکھے چائے بنا رہی تھیں۔ بچے دادی کے پاس تھک ہار کر سو گئے تھے۔
ابا جی بیٹھک سے نماز پڑھ کر نکلے تو محسن کو گہرے سانس لیتے اس کی جانب بڑھے۔ کسی کو عزت بنا کر لائے ہو تو اس کے مان کی حفاظت اب سے تم پر فرض ہے پتر۔ اس کے کندھے کو تھپک کر وہ بھی اماں کے پاس جا بیٹھے تھے جو افسوس کے مارے خاموش بیٹھی تھی۔ غربت ہار گئی، خود غرضی جیت گئی۔ خود غرضی جیت تو گئی لیکن عزت نفس مجروح کر گئی۔ 3 کچے کمروں میں سے ایک کو مکمل خالی کر دیا گیا کہ چودھری کی بیٹی کو بیاہ کر لانا ہے تو ظاہر سی بات تھی وہ جہیز بھی تو دے گا، لیکن گماں تو محض گماں ہوتا ہے۔ ان کی امیدوں پر پانی تب پھرا جب 1 ہفتے کے اندر اندر چودھری کی بیٹی ان کے گھر میں بہو کے روپ میں موجود تھی۔ محسن کے ابا نے ہر وہ آسائش کا سامان لینے سے انکار کر دیا جس کی آس لگائے بخت بھی بیٹھی تھی۔ شریف شوہر کی عزت کو رکھنے کے باعث وہ خاموش تو ہو گئی تھی لیکن دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ داغدار لڑکی کو بہو بنا کر بیٹے کی عزت کو پامال کر دیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ بل کھاتے وہ آتش فشاں کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ چاروں نہ چار پہلے والا سامان مکان میں منتقل کیا جو محسن کے زیر استعمال رہ چکا تھا، جس میں 2 چارپائیاں، بخت بی بی کی 2 چھوٹی چھوٹی پیٹیاں اور 2 صندوق، ایک شوکیس، ایک محسن کا رائٹنگ ٹیبل اور 2 کرسیاں۔ محسن نے ماں کو دیکھا اور رخ پھیر کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بخت بی بی بیٹے کو چاہ کر بھی اس کمرے میں جانے سے روک نہ پائی جہاں وہ بھاگی ہوئی لڑکی موجود تھی۔ بیٹے کی بیوی کی صورت میں وہ ایک جانب تو خوش تھا کہ عزت نفس مجروح نہ ہونے پائی تھی، لیکن دوسری جانب پچھتاوے میں تھا کہ ایک داغدار لڑکی اس کی بیوی ہے۔ لوگوں کی متحیر نظروں اور کسے جملے اس کی سماعت میں برابر گونج رہے تھے اور ایک نئے اشتعال کو اندر ہی اندر برپا کر رہے تھے۔ جاری ہے۔ تو یہی آج کی چوتھی قسط۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کیجیے۔ فائزہ بطول کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور فائزہ بطول کا سلام۔ اللہ حافظ۔